अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, 18 साला अब्दुल अहद अगवा हुआ और अगवा होने के बाद कत्ल कर दिया गया। फैसलाबाद में थाना मंसूराबाद के इलाके में कत्ल होने वाला नौजवान कौन था, किसने अगवा किया और कैसे कत्ल किया, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना मंसूराबाद के अंदर, और बात हो रही है अब्दुल अहद अगवा और कत्ल केस की। हमारे साथ SHO थाना मंसूराबाद सब इंस्पेक्टर मुअज़्ज़म गुज्जर मौजूद हैं। ये वो नौजवान SHO हैं, ये वो एनर्जेटिक ऑफिसर है जिसने महज टेक ओवर करने के 2 घंटे के अंदर मुलज़िमान को न सिर्फ ट्रेस आउट किया बल्कि उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया। जानते हैं कि कैसे जो है वो टास्क मिला इनको, कैसे कैसे इन्होंने जो है वो उनको ट्रैक डाउन किया और फिर कहाँ से हिरासत में लिया। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़म भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि ये एक देखते देखते हाई प्रोफाइल केस बन गया जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहे, लोगों ने एहतजाज भी किए, आला हुकाम ने नोटिस भी लिए। आप बताइएगा कि जब आपने फ़राइज़ मनसबी संभाले इस पुलिस स्टेशन में, किन चैलेंजेस का सामना था, कैसे जो है इस केस को आपने टेक ओवर किया और फिर कैसे कैसे स्टेप वाइज इस पर आपने जो है वो कार्रवाई की। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया। ये एक बड़ा सैड और दिलखराश सा इंसिडेंट पेश आया मंसूराबाद के इलाके में, जहाँ पे एक बड़ा यंग स्टूडेंट था, हमारा भाई था छोटा, जिसकी के किडनैपिंग के बाद उसका मर्डर कर दिया गया। तो उसके बारे में आवाम के दिलों में भी एक हमदर्दी और जज्बात मुश्तिल थे, लेकिन हमारे CPO साहब फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर साहब, उनकी डायरेक्शंस पे एक टीम मरतब की गई जिसमें मेरी शमूलियत भी थी। कॉल डाटा यूनिट के इंचार्ज थे, CIA की टीम्स भी थी। तो हम सब ने मिल के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की। उसमें हमने डिफरेंट तरीक़ों से, जिसमें CCTVs भी आ जाती हैं, इसमें हमारे जो CDR हैं, टेक्निकल असेसमेंट है, दूसरे ज़राए हैं, जितने भी सोर्सेज थे, हमने वो तमाम तर बुरे कार लाते हुए इस केस को विद इन नो टाइम, बड़े शॉर्ट टाइम में हमने इसके जो एग्जैक्ट कल्प्रिट्स थे उन तक पहुँचे। फिर हमने तमाम इंटेरोगेशन के बाद वो चीज़ें सारी क्लियर कर दी। कि डेड बॉडी जो है वो मिलने से लेकर कल्प्रिट्स के गिरफ़्तार होने तक कितना टाइम स्पैन है मुअज़्ज़म भाई? कितनी देर लगी आपको बच्चे की, जब कंफर्म हो गया कि उसकी डेथ हो चुकी है तो मुलज़मान को पकड़ने के दरमियान में कितना टाइम है? जी ये मतलब जैसे ही हमने इस पर टेक ओवर किया, हमने काम करना शुरू किया, तो विद इन नो टाइम, बड़े शॉर्ट टाइम में, विद इन फ्यू आवर्स, मतलब 2-3 आवर्स में हमने जो एग्जैक्ट जो कल्प्रिट्स थे उनको अल्हम्दुलिल्लाह अरेस्ट कर लिया। भाई हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि इन्होंने पुलिस को मिसलीड करने की भी कोशिश की मुलज़िमान ने कहीं दूसरे शहर में जाके। ये बताइएगा कि क्या ये इसी इलाके में मौजूद थे या फिर ये बच्चे को किडनैप करके कहीं दूर ले गए थे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने डिट्रैक करने की कोशिश की, फेक करने की कोशिश इस तरह से की कि इन्होंने जो सिम्स थी, आहद जो मतलब मगवी था, किडनैपी था, उसकी सिम्स को एक दूसरे फ़ोन में इंजेक्ट किया। उसके बाद उनकी ये लोकेशन जनरेट करने के लिए, ताकि उनको जो ढूंढ रहे हैं, जो एजेंसीज़ हैं, वो सारी डिट्रैक हों, वो हम तक पहुंच ना सकें। इन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पे जाके, कभी शाहकोट, कभी ऐसे डिफरेंट प्लेसेस पे, चिनौट वाली साइड पे जाके इन्होंने फ़ोन की लोकेशन जनरेट की ताकि मिसलीड किया जा सके और उन तक पहुंचना मुश्किल हमारे लिए हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र, हमने मेहनत की, कोशिश की, उसमें जितनी भी ग्राउंड रियलिटीज़ थी, डिफरेंट फैक्टर्स से, सोर्सेज थे, सबका यूज़ किया। फिर सीनियर्स की हमारे बड़ी क्लियर डायरेक्शंस थी, तो सेंसिटिव मैटर था, तो अल्लाह ताला ने इसमें हमें कामयाबी दी। मुअज़्ज़म भाई ये बताइएगा कि जब मुलज़िमान का आपको पता चल गया, फाइंड आउट हो गया, उसके बाद क्या इन्होंने भागने की, छुपने की कोशिश की या फिर जो पुलिस की रेडिंग पार्टी है उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ये वो कामयाबी मिल गई? जी ऐसे है कि ये मतलब एक किस्म के छुपे हुए थे, सामने तो नहीं आ रहे थे। ये है भी उसी रेडियस के थे जहाँ पे ये लड़का रहता था आहद, उसी मोहल्ले वकू में, उसी एरिया में ये रिहाइश पजीर थे। लेकिन वहाँ पे ये किसी चीज़ को एक्सपोज नहीं होने दे रहे थे, थोड़े शातिर लोग थे। इन्होंने लोकेशंस को भी मिसलीड करने की कोशिश की। इसके अलावा भी, यानी कि ये मंजर यहाँ पे तो नहीं थे, खैर एफर्ट करके फिर इनको अरेस्ट कर लिया गया। ये तमाम इतने शॉर्ट नोटिस पे आपको जो मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है उसको भी आपने डेविएट करना है, उससे बचना है, फिर उनकी जो रियल लोकेशन है उसको फाइंड आउट करना है, फिर इनको कैप्चर भी करना है। ये इतने शॉर्ट नोटिस में मुअज़्ज़म भाई, अगर मुअज़्ज़म गुज्जर कर सकते हैं तो बाकी पुलिस डिपार्टमेंट जो है, क्या मामले की सेंसिटिविटी बाद में फ़ाइंड आउट हुई या फिर ये आला हुकाम जो हैं वो प्रायोरिटीज़ को सेट इस तरह से करते हैं कि अब जो है वो पूरी की पूरी फोर्स हरकत में आ रही है?
جی ایسے ہے کہ ہمارے آئی جی صاحب کی طرف سے بھی کئی ڈائریکشنز ہیں جو انسانی جان کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اور مال کے حوالے سے انسانی جان کو پرائرٹی دی جاتی ہے. اس میں کبھی بھی کسی قسم کی لکنوز نہیں چھوڑے جاتے یا اس میں کبھی کوتاہی نہیں برتی جاتی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کا وقت مقرر ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایفرٹس ہر کوئی اپنی کیپیبلٹی کے مطابق اپنی کوشش محنت کر رہا ہے. بہت اچھے اچھے آفیسرز ہیں، وہ اس سب کو پرائرٹائز کرتے ہیں. کتنے ملزمان ہیں ٹوٹل جو اس میں انوالو ہیں، اور کیا سب کے سب زیر حراست ہیں یا ابھی کوئی باقی بھی ہے؟ جی 2 کلپریٹس تھے، مطلب جو اس چیز میں انوالو تھے، وہ چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. الحمدللہ دونوں اریسٹڈ ہیں. دونوں اریسٹ ہیں. کیا بتایا انہوں نے کس طریقے سے مرڈر کیا، اور اگر کوئی ویپن یا انہوں نے کوئی آلہ استعمال کیا ہے تو کیا سب کچھ وہ پولیس کو ریکور کروا دیا ہے؟ جی ایسے ہے بالکل، اس میں تمام جتنی بھی ایویڈنسز ہیں وہ کلیکٹ ہو چکی ہیں. مزید اس پہ اور بھی کام جاری ہے. اس میں انہوں نے طریقہ کار یہ اپنایا کہ جب انہوں نے کڈنیپر کو جو کڈنیپرز تھے انہوں نے اس کو ٹریپ کیا. یہ ایک ان میں جو بلال نامی لڑکا تھا اسی ایریا میں رہتا تھا، وہ اس کے ساتھ جان پہچان تھی مغوی کے ساتھ. اس نے اس کو ٹریپ کیا، کسی بہانے سے ٹریپ کر کے اسے ایک گھر میں لے گئے، اسے وہاں پہ کچھ چیزیں وغیرہ کھلائیں. اس کے ساتھ اس کو اس دوران ٹائم کافی زیادہ ہو جاتا ہے. عہد بار بار کرتا ہے کہ اب مجھے واپس گھر جانا ہے. یہ چھوٹا لڑکا ہے FSC کے اسٹوڈنٹ کے، اس کے بعد یہ کمپلیٹ کیا بھی جس اس نے، تو یہ کہتا ہے کہ اب مجھے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں نے جانا ہے. تو اس دوران جب انہوں نے کچھ چیز اس کو نشہ ور دینے کی بھی کوشش کی، لیکن اس نے کہا کہ مجھے اب واپس جانا چاہیے. اس طرح انہوں نے اس کو مین ہینڈڈ مطلب کہ ہارڈ ہینڈڈ سے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی، جس کے دوران اس نے رزسٹ بھی کیا. ان لوگوں نے کچھ گلا دبایا، کچھ ڈفرینٹ قسم کے انہوں نے چیزیں یوز کی، کوئی کینچی وغیرہ، سیزر وغیرہ، اس کے وار وغیرہ کر کے، یعنی کہ یہ اس کو قابو کرنے کے دوران انفارچونیٹلی ایک سیڈ سا انسیڈنٹ ہوا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کے لیے کوئی جو آتشی اسلحہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ یوز نہیں ہوا. میرا خیال میں جو ملزمان ہیں وہ ہمارے سورسز کے مطابق ان کا کام بھی وہ باربر شاپ ہے ان کی، تو شاید انہوں نے اپنے جو ٹولز ہوتے ہیں وہ یوز کیے ہیں. جی ایگزیکٹلی، بیسیکلی ان کا موٹو یہ تھا کہ انہوں نے اغوا برائے تاوان کرنا تھا، رانسم کے لیے اس کو کڈنیپ کرنا تھا، لیکن یہ اس کو ٹھیک طرح سے قابو نہ کر سکے اور وہاں پہ ہی چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں. مطلب یہ چیزیں انہوں نے غلط طریقے سے شروع کیں اور ان کا اختتام بھی غلط طریقے سے ہوا. موسم بھائی، ہمارا نوجوان کیا کرے؟ کیا اس کو آپ میسج دیں گے؟ کیا ایسا کرے کہ وہ ایسے حادثات سے، ایسے واقعات سے جو سانحات میں تبدیل ہو جاتے ہیں بچ سکے؟ کیسے ہمارے بچے، خاص طور پہ ہماری یوتھ جو ہے وہ خود کو سیکیور رکھ سکتی؟ جی بالکل ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی جو انسان ہے وہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. سب سے پہلے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، جو چھوٹے بچے ہیں، جو وینائل ہیں، چھوٹے ہیں، جو انڈر ایج ہیں. اس کے علاوہ جو گرون اپ کڈز ہیں، لڑکے ہیں، بڑے ہیں، وہ ان چیزوں کو انفلوئنس نہ لیں، سوشل میڈیا کی طرف زیادہ راغب نہ ہو، بلکہ اپنی جو گھر ہے، اپنی اقدار ہے، ویلیوز ہے، ہمارا جو ریلیجن ہے اسلام، الحمدللہ اس کے مطابق زندگی گزاریں. چیزیں کافی آسان ہو جائیں گی ان کے لیے. ہمارے معظم بھائی ٹاپک سے ریلیونٹ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں خاص طور پہ، وہاں پہ شاید ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں مختلف جو کالجز، یونیورسٹیز میں منشیات کا استعمال بچوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور شاید یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جڑ ہے، یہ ماں ہے جرائم کی، جو منشیات کا استعمال ہے. اس سے کیسے بچے خود کو دور رکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں جو فیسینیٹ کرتی ہیں یہ فیشن کے طور پہ شروع ہوتی ہیں اور پھر یہ لت لگ جاتی ہے اور پھر بچہ جو ہے وہ کرائم پہ نکلتا ہے؟ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ والدین اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی، مین تو یہ چیز ہے کہ یہ بالکل ایز اے فیشن لیتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی. اس کے بعد یہ اس کے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، پھر معاشرے کے لیے ایک اچھا فیوچر کیا بننا ہے بلکہ ایک ناسور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اس کے بعد کرائمس بھی اسی سے طرح سے جنریٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے تو صحبت. آپ کی جو کمپنی ہے، انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، تو یہ اچھے لوگوں کے ساتھ اپنی کمپنی رکھیں، اپنی فیملی کے ساتھ اپنی ٹائی اسٹرانگ رکھیں. جب یہ بچے جو ینگ، یہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان کی ٹائز اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، ان کے ساتھ یہ کم اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو پھر ان کو جیسی کمپنی ملتی ہے یہ انہی کی طرف کے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ جو ہماری ویلیوز ہیں، مطلب ان چیزوں کا خیال رکھیں، اپنی فیملی ویلیوز، ہماری ریلیجن جو مذہب ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی ٹائی اسٹرانگ کریں. کبھی بھی کوئی پیرنٹس یہ نہیں چاہے گا کہ میرے بچے خراب ہوں، تو اس وجہ سے باہر دوستوں کے ساتھ یا آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ اپنی کمپنی کو شارٹ لسٹ کریں، دیکھیں اگر ان میں کوئی ایسا منشیات کا عادی ہے، کوئی کرمنل ایسی چیزوں میں انوالو ہے، جو چیزیں ان کو الٹیمیٹلی اس طرف رجحان لے کے جائے گا، تو اس سے دور ہو جائیں، ٹائملی اس سے دور ہو جائیں. ناظرین کرام، سب انسپکٹر معظم گجر SHO تھانہ منصور آباد ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کیسے جو ہے چیلنج ایکسیپٹ کیا پولیس نے، کیسے ملزمان کو ٹریس آؤٹ کیا، اور پھر نہ صرف ٹریس آؤٹ کیا بلکہ وہ
زیر حراست ہیں، ان کے خلاف ایک مضبوط کیس بھی فائل ہوگا، ان کو قرار واقعی سزا بھی ملے گی. لیکن ناظرین کرام، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھے سے نگہبانی کریں، ان کی روٹین پہ نظر رکھیں، دیکھیں کہ ان کی صحبت کیسی ہے، کمپنی کیسی ہے، کیسے دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. ان پہ نظر رکھیں گے، ان کی روٹین پہ نظر رکھیں گے تو ہم بہت سے سانحات سے بچ سکتے ہیں، اور پھر شاید کوئی عبدالاحد اس سچویشن سے نہیں. فیصل آباد میں تھانہ منصور آباد کے علاقے میں 18 سالہ احد اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا. میرے ساتھ اس وقت مقتول کے چچا اور اس کیس کی پیروی بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں لیگل معاملات کو. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ٹیم مجرم کون اس دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے. بتائیے گا کہ دراصل یہ واقعہ کیا ہوا، احد کو کس نے، کیسے، کب، کہاں سے کڈنیپ کیا، اور اہل خانہ کو، گھر والوں کو جو ہے وہ کیسے اطلاع ملی؟ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کا. میرا بھتیجا ہمارے ہی محلے میں حجام کا کام کرنے والے لڑکے بلال نے اپنے ساتھی عمر کے ساتھ مل کر اغوا کیا، جس کا پلان انہوں نے سابقہ کئی دنوں سے بنا رکھا تھا. اس غرض سے انہوں نے سائڈ پہ ایک مکان جو کھیتوں کے قریب تھا وہ کرائے پہ بھی لے رکھا تھا. بچہ کو نشہ آور چیز پلا کر ادھر لے جانے کا پلان تھا ان کا. تاوان کا مطالبہ انہوں نے بچے سے ہی کر دیا. جو وہاں پہ ان کے جو معاملات ہیں وہ طے نہیں پائے، انہوں نے تشدد کر کے میرے بھتیجے کو قتل کر دیا. ہمیں یہ ساری بات جو ہے نا وہ اپنے تھانہ منصور آباد میں ہر لمحہ آگاہ کرتے رہے ایس ایچ او صاحب کو. ان کی غفلت کے باعث ہمارے بچے کا جو مرڈر بھی ہو گیا، اور 2-3 دن بعد جو ہے نا وہ بچے کی لاش کی بے حرمتی جو ہے نا وہ بھی ہوئی ہے. یہ بتائیے گا کہ کتنی دیر گزر جانے کے بعد، جب گھر سے بچہ گیا، کتنی دیر گزر جانے کے بعد گھر والوں کو اس بات کا احساس ہوا، جس کو ہم تشویش کہتے ہیں، کہ تشویش ہوئی کہ ابھی تک واپس نہیں آیا، تو کہاں ہے؟ یہ کتنا ٹائم تھا؟ سر بچہ ہمارا زیادہ دیر تک بغیر بتائے باہر نہیں رہتا ہے. تقریباً گھنٹے ڈیڑھ بعد ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بچہ ہمارا فون بھی پک نہیں کر پا رہا ہے اور ہمیں اس کی اطلاع بھی نہیں ہے. ہم نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. مزید 1-1.5 گھنٹے بعد ہم نے سوچا کہ بچہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو. ہم نے 1122 اور تمام ہاسپٹلز چیک کیے. اس کے ساتھ ہی ہمارا بھائی کو میں نے ادھر بھیج دیا اور میں خود تھانے کی طرف آ گیا اور آ کے یہاں پہ ان کو رپورٹ کیا. تو سبھی واقعات جو یہ ہوئے ہیں اس کے بعد وہاں پہ بچے کا مرڈر کر کے تو وہ لاش کو ادھر لے گئے، کبھی ادھر لے گئے، بے حرمتی کرتے رہے اس لاش کی. آپ کے جو بھائی ہیں اور مقتول کے جو والد ہیں، ہمارے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ گمشدگی کے فوراً بعد ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، انہیں ہاسپٹلائز کرنا پڑا. ظاہر ہے ایک باپ جس کا جوان بیٹا جو ہے وہ کھو جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر تشدد کیا جاتا ہے، ظاہر ہے اس وقت تو ان کے علم میں نہیں تھا. ابھی تک بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ہم سے وہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کیا حالات ہیں ان کے اب؟ ان کی میڈیکلی کیسی پوزیشن ہے؟ پہلے سے کافی بہتر ہیں. بچے کی لاش جو ملی ہے، یہ جو سارا انسیڈنٹ ہوا ہے نا، یہ صرف ہمارا خاندان نہیں، یہ پورا علاقہ جو ہے نا وہ خوف کی ایک فضا پیدا ہو گئی ہمارے علاقے میں. ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے. تو باپ کی جو پوزیشن ہے وہ میں آپ کو کیا بیان کروں، وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ہمارا بچہ بڑا ہی نفیس تھا، بڑا ہی قابل تھا، اور باپ کے ساتھ، اس اپنے دادا کے ساتھ، دادی کے ساتھ، پوری فیملی کے ساتھ بڑا نفیس تھا بچہ. اس کے جو تعلقات تھے ہماری فیملی کے ساتھ بڑے اچھے تھے. تو میں بیان نہیں کر سکتا جو اس کے والد کی اب بھی حالت ہے، اور پتہ نہیں کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو دوبارہ سیٹ ہونے میں. جب آپ نے پھر پولیس کو کانٹیکٹ کیا، ظاہر ہے وہ بالا حکام جب نوٹس لیتے ہیں، جب پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا تھا، نوٹس لیا، اس ایس ایچ او کو ہٹایا، لیکن اس ایس ایچ او کو جب آپ نے انفارم کیا، اور ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پولیس سے زیادہ ایویڈنسز آپ نے خود پرووائڈ کیے، ان کو فوٹیجز دیں اور بچے کا سیل نمبر، اس کا بتایا کہ بھی بچہ ہمارا خطرناک کنڈیشن میں ہے، خراب لوگوں کے ہاتھ لگ گیا ہے، آپ اس کو ڈھونڈیں. کیا رسپونڈ اس وقت کیا رسپونڈ تھا؟ جی یہ جو ہمارے آئی او صاحب ہیں عنایت اللہ رانجھا صاحب، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا، ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے
जो स्पेशल यूनिट होता है जो मोबाइल ट्रैक करते हैं, वो बच्चे ने भी हमारे साथ बड़ा तावन किया है। वो लम्हा बा लम्हा हमारे साथ रहा है। उसने एसएचओ को भी आगाह किया है, प्रूफ्स दिए हैं। एसएचओ की गफलत थी। नए एसएचओ जैसे ही तैनात हुए हैं 2 घंटे के अंदर उन्होंने हमारे मुलजमान जो हैं वो पकड़ लिए हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, ये उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि उनका जो बुनियादी मोटिव है वो क्या सिर्फ तावान था, और क्या मकतूल ने, बच्चे ने कभी घर के बताया था कि ये इसके हल्का अहबाब में है, इसके बज़ाहिर दोस्त हैं, या घर वालों को कोई पहले से ऐसा कुछ था उनके इल्म में कि खुदा न खास्ता हमारे बच्चे को जो है उसी के दोस्त नुकसान पहुंचा सकते? नहीं, वो आप इसको दोस्ती तो नहीं कह सकते। वो दोस्त तो नहीं थे, इतने ज़्यादा बच्चे का उनसे रब्ता भी नहीं था और हमारे इल्म में भी नहीं था। इतना ज़्यादा उसका तलक नहीं था। सिर्फ वो कटिंग वगैरह या ख़त वगैरह करवाता था बच्चा उनसे, लेकिन उन लोगों ने प्लान बनाया हुआ था। उनको क्या लगता था कि हम इसको किडनैप करके घर वालों से तावान लेके फिर छोड़ देंगे, या फिर ज़ाहिर है जब आइडेंटिफाई हो जाता है किसी के सामने तो उनका प्लान ही था कि इसको मर्डर ही करना? नहीं, उनका प्लान जो था वो मर्डर का था। उन्होंने तावान और मर्डर की गर्ज से ही बच्चे को अगवा किया था, चूँकि वो अहले इलाका में से थे। ये बच्चे का तावान लेने के बाद पहले तो उन्होंने बच्चे को बेहोश करना था, उसके बाद बांध के हमें तस्वीर भेजनी थी। फिर तावान लेने के बाद उन्होंने बच्चे को जो खेतों के करीब शिफ्ट करना था, वहाँ से बच्चे को मार के और मर्डर करके ना उन्होंने फेंक देना था। जहाँ से इसकी पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर की है, या आप लोगों को डेड बॉडी जहाँ पे मिली है, घर से वो कितना डिस्टेंस है? घर से तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही है वो, तकरीबन 2 किलोमीटर बन। क्या जगह है वो, किस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है? क्या वहाँ पे आहद का पहले भी कभी आना जाना था? नहीं, वो थाना मिल्लर की हदूद है। वो खेतों के करीब छोटी सी आबादी है। उसको पटोटोन के नाम से लोग जो हैं वो जानते हैं। गैर मतलब इतनी आबादी नहीं है, कम आबादी वाला इलाका है, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे एक टूटा फूटा मकान जो है इस गर्ज से किराए पे लिया हुआ था, रेंट पे, 2 दिन पहले ही अपने प्लान के अंजाम के लिए। तो वहाँ से उनको बॉडी जो है ना वो खेतों में कन्वर्ट करने के लिए आसानी थी। ये प्लान वो पता नहीं पिछले कितने दिनों से बना रहे थे। उन्होंने अपने घनौने प्लान के तकमील के लिए वो जो है ना वो रेंट पे मकान उधर लिया हुआ था। अब जब मुल्ज़िमान ज़ेर हिरासत हैं, क्या आप ख्वाहिश रखते हैं, क्या आपका है कि कितनी जल्दी किस तरह का इंसाफ जो है वो किया जाए? क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि एक नुकसान हो गया एक बच्चे का, फिर उसके बाद हमारा साइकोलॉजिकली जो सोशल प्रेशर है, कभी बाअसर लोग होते हैं तो वो पॉलिटिकली भी प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं कि जी सुलह की तरफ जाएं। क्या कहेंगे आप, बहसीत चचा सरबराह भी हैं घर के, आप इस केस को भी देख रहे हैं, क्या चाहते हैं, आला हुकाम से क्या कहेंगे? ऐसा है कि अब इलाके में जो खौफ की फ़िज़ा पैदा हो चुकी है, सिर्फ मेरा नहीं, ये पूरे अहले इलाका का जो मसला बन गया है। पूरे इलाके में जो है ना बच्चे वो लेट नाइट बाहर निकलने से घबरा रहे हैं, और हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि इसका जल्द से जल्द जो है ना इनका इबरतनाक अंजाम हो। तो मैं अदारों से यही दरख्वास्त करूँगा कि इस मामले को जितना वो डिले करेंगे तो ये नुकसानदेह इलाके के लिए, इसलिए इसका फ़ौरी से फ़ौरी जो है ना जल्द से जल्द इनको इनके इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाए, ताकि अहले इलाका और हमारे जो दुख का मुदावा हो सके। दुख का मदावा हो सके। नाज़रीन किराम, मकतूल अहद के चचा और इस वक्त जो है उनके फ़ादर उस मकतूल के जो हैं वो इस कंडीशन में नहीं हैं कि वो फ्रंट पे आ सकें, वो बात कर सकें। ज़ाहिर है दुख की घड़ी है, एक जवान बेटे की मौत का बोझ उनके कंधों पे है, और इस मुसीबत की घड़ी में चचा यानी वालिद के भाई ही वो होते हैं जो फैमिली को साथ लेकर चलते हैं। उनकी आपने बातें सुनी कि एक मासूम बच्चा सिर्फ़ इसलिए भेंट चढ़ गया कि चंद शरपसंद दरिंदों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि हम इसको अगवा करके इसके घर वालों से पैसे निकलवाएंगे। इनका ये ख़याल है, इनका ये कहना है, इन्हें उम्मीद है, इदारों से यकीन है इदारों पे कि इनके मुल्ज़िमान को जो है वो जल्द अज जल्द इबरतनाक सज़ा दी जाएगी और कानून के मुताबिक उनको करार वाक़ई सज़ा दिलवा कर इबरत का निशान बनाया जाएगा, ताकि दूसरे लोगों के बच्चे महफूज रह। आबाद के थाना मंसूराबाद की हदूद में 18 साला अब्दुल अहद अगवा होता है
اور اغوا کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ پولیس جو اغوا کا مقدمہ ہے اس میں حیل و حجت سے کام لیتی ہے، اپنی روایتی سستی دکھاتی ہے۔ اہل خانہ پولیس اہلکاروں کو بارہا جا کر کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اغوا ہو گیا ہے، وہ خطرے میں ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، خدا را کچھ کیجئے۔ لیکن اس وقت کے سٹنگ ایس ایچ او جو ہیں وہ اپنی روایتی سستی سے کام لیتے ہیں، جس کا خمیازہ اس صورت میں بھرنا پڑتا ہے کہ ایک جوان لاش جو ہے وہ اہل علاقہ اس کو ڈسکور کرتے ہیں۔ سی پی او فیصل آباد اس ایس ایچ او کو ہٹاتے ہیں، دوسرے ایس ایچ او کو معظم گجر کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور محض 2 گھنٹے کے اندر ملزمان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اگر پولیس یہ مستعدی، یہ ایفیشنسی اغوا کے بعد دکھاتی تو اس نوجوان کی قیمتی جان کو بچایا جا سکتا تھا، ایک گھر کا چراغ بجھنے سے بچایا جا سکتا تھا، مستقبل کے سہانے سپنے سجانے والا نوجوان شاید سانس لے رہا ہوتا، شاید اپنے بھائی بہنوں میں ایگزسٹ کر رہا ہوتا اور شرارتیں کر رہا ہوتا۔ میرے ساتھ مقتول کے بھائی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں مقتول کے بارے میں۔ السلام علیکم بھائی، اپنا نام بتائیے گا۔ وعلیکم السلام، میرا نام شاہویز ظفر ہے۔ شاویز، آپ عبدالاحد کے بھائی ہو، سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا ہوا تھا عبدالاحد کے ساتھ؟ یہ کون تھے ملزمان، کیا ارادے تھے ان کے؟ عبدالاحد کو گھر سے بلا کے لے کے گئے تھے، ان کے ارادے اغوا برائے توان کے ہی تھے، کیونکہ وہ لوگ ہمارے اہل محلہ میں ہی سے تھے، ہمارے جو مین جو کہتے ہیں کہ پرسنل باربر ہوتا ہے وہ ویسے تھے۔ اچھا، ان کا یہ حجام کا کام کرتے ہیں، کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، اور آپ لوگ ساری فیملی جو ہے، جو بھائی چچا اور سارے، وہ انہی کے پاس جاتے تھے؟ انہیں کے پاس جاتے تھے۔ ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ فیملی کوئی ویل آف ہے، ان کے پاس پیسے ویسے ہیں تو بچہ اٹھاتے ہیں، اور یہ ارادے تھے ان کے؟ جی بالکل، بیسیکلی ہم جب بھی جاتے تھے وہ تھا پیچھے سے کہیں ٹوبے کا، وہ ہمیں کہتا تھا کہ میں غریب بندہ ہوں، میری دکان رینٹ پہ ہے، میرا گھر رینٹ پہ ہے، تو وہ ایڈیشنل پیسے ہم سے لیتا تھا، کوئی 400 500 1000 ایڈیشنل لیتا تھا کہ میں غریب ہوں، اور ہم خوشی خوشی حسن سلوک کی وجہ سے دے دیتے تھے، اور اسی وجہ سے اس نے کہا کہ ان کے پاس پیسے ہیں تو ان کا بچہ اغوا کیا جائے۔ آپ عبدالاحد سے بڑے ہیں یا چھوٹے؟ میں بڑا ہوں۔ اور عبدالاحد کالج یا یونیورسٹی گوئنگ تھا؟ جی کالج گوئنگ تھا، ابھی انٹر کے پیپر دیے تھے، ایک پریکٹیکل رہتا تھا 12 کلاس کا، یونیورسٹی میں اپلائی وغیرہ کر دیا تھا، چلان فارم وغیرہ جو ہے وہ سبمٹ کروا چکا تھا۔ کتنے بھائی بہن ہیں؟ ہم ٹوٹل 3 بھائی تھے۔ 3 بھائی تھے، اور عبدالاحد جو ہے یہ چھوٹا تھا سب سے؟ یہ ہم میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ جس دن یہ گھر سے نکلا ہے کیا بتا کے نکلا ہے؟ کیونکہ بچوں جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ تھوڑے شرارتی ہوتے ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں، ضدی بھی ہوتے ہیں، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی بتا کے نکلتے۔ کیا آپ کو ان کا جو فرینڈ سرکل ہے اس کے بارے میں معلومات تھیں؟ اور جس دن یہ گھر سے گیا ہے کیا بتا کے گیا ہے؟ اس کے فرینڈ سرکل سب کی معلومات تھی، سب کو جانتے تھے۔ یہ پہلے بتا کے گیا ہے کہ میں خط کروانے جا رہا ہوں، وہاں تک گیا ہے، وہاں سے واپس آیا ہے، وہاں پہ کئی کچھ انہوں نے کہا ہوگا اسے کہ ہمیں شوار میں کھلاؤ، چونکہ ہماری تربیت ایسی نہیں تھی اور نہ ماں باپ نے کبھی کسی کو منع کرنا سکھایا تھا، تو بھائی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں کھلاؤں گا، جو تم لوگوں نے کھانا ہے کھا لینا۔ یہ گھر کے باہر آئے ہیں، انہوں نے گھر کی بیل دی اور بھائی کو ساتھ لے کے چلے گئے۔ میں اور میرے سے چھوٹا بھائی ہم دونوں شاپ پہ تھے اپنے بابا کے ساتھ، میری ماما صرف گھر تھی، وہ نماز پڑھ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ یہ بتا کے نہ جا سکا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ صرف نماز کے دوران مما کو اتنا پتہ چلا کہ وہ سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اتار کے چارجنگ سے لے کے گیا ہے۔ موبائل ساتھ لے کے گیا؟ کیا وقت کیا تھا، کون سا پہر تھا؟ وقت تقریباً 7:40 کے آس پاس تھا، شام کو؟ شام کو۔ اچھا، چلا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر کب آپ لوگوں کو تشویش شروع ہوئی کہ یار اتنی دیر تو وہ کبھی گھر سے باہر رہا نہیں ہے، کہاں گیا ہوگا؟ تقریباً 9:30 پہ میری ماما کو محسوس ہوا کہ میرا بچہ جو ہے تب تک آ جاتا ہے۔ جب 10 بجے ہم لوگ گھر آئے، ہم لوگوں نے آ کے پہلی بات یہ پوچھی عبدالاحد کدھر ہے؟ ماما نے کہا وہ ابھی تک نہیں آیا۔ تب تک ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ بھائی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو گیا، کیونکہ ہم 10 بجے سے پہلے سب بھائی گھر آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس کا موبائل ٹرائی کیا آپ لوگوں نے؟ جی بالکل، اس کا موبائل ٹرائی کیا، اس کا جتنا فرینڈ سرکل تھا سب کو کالیں کی، سب سے پوچھا، ایون تھرو یہ جو حجام والا تھا ہمارا باربر، میں نے خود اسے بھی کال کی کہ میرا بھائی خط کروانے آیا تھا، کٹنگ کروانے آیا تھا،
کیا وہاں سے کسی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا، چونکہ ہمیں اس پہ تو شک نہ گیا. وہ 5 وقت کا نمازی، یہ جو باربر جو اغوا کار ہے یہ خود نمازی تھا؟ 5 وقت کا نمازی تھا. جب آپ نے اس کو کال کیا اور پوچھا کہ بھائی کے بارے میں تو اس نے پھر کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کا بھائی آیا تھا، وہ چلا گیا، اس نے کٹنگ کروائی ہے، وہ چلا گیا، میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، میں دوائی لے کے گھر آ کے سو چکا ہوں، مجھے نہیں پتا. یہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ آپ بات کر رہے ہیں کہ 10:30 11 بجے تک پھر آپ اس کے فرینڈ سرکل میں، اس کے بعد پھر رات کیسے گزری، کیا کرتے رہے، والدین کا کیا حال تھا، آپ دونوں بھائی جو ہیں کہاں کہاں گئے یہ بتائیے. ہم ساری رات اس کے دوستوں کے گھر، اس کے اپنے رشتہ داروں کے گھر، ادھر ادھر جو پاسبلٹی تھی، ایون تھرو جو جگہ جہاں پہ وہ جا بھی نہیں سکتا وہ سب جگہ چیک کی، جو بھی ممکن ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے ہمارا بھائی. جو بھی ہمارے پاس فوڈ پوائنٹس ہیں، یہ گیمز وغیرہ ہیں، ہر جگہ. ایون تھرو اس کی عادت نہیں تھی، وہ گیمز نہیں کھیلتا تھا، یہ سنوکر اور ایوری تھنگ، لیکن پھر بھی بائی چانس کہ وہ چلا نہ گیا ہو. ہم نے سارے ہاسپٹلس چیک کیے کہ کہیں ہمارے بچے کا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو، خدا نہ خواستہ. ہم نے الائڈ ہاسپٹل، عزیز فاطمہ ہاسپٹل، سب کے ایمرجنسی وارڈز، سارے پولیس اسٹیشنز میں جا کے چیک کر لیا. وارڈن آفیسرز تک کو کال کی کہ کوئی ایسا ویسا واقعہ کسی نے روک کے نہ بٹھایا ہو، لیکن ہمیں کچھ نہ پتہ چلا. تھک ہار کر کب آپ نے کنسرننگ پولیس اسٹیشن منصور آباد میں کانٹیکٹ کیا، کس طریقے سے کیا، کیا 15 پہ کال کی یا اپلیکیشن لے کے آئے، اور آگے سے رسپانس کیا تھا؟ ہم نے اپلیکیشن کے لیے کال تقریباً 11 بجے ہی کر دی تھی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا ہمارا بچہ 10 بجے کے بعد باہر نہیں رہتا، اور 12 بجے تک سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم نے، ہمارے پاس 15 کے کال کے بعد آیا ہے، پولیس والے آئے ہیں، انہیں درخواست لکھوا دی ہے کہ ہمارا ایسے ایسے بچہ گیا تھا، وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آیا. اور چونکہ جو پہلے ہمارے SHO صاحب تھے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ دوستوں کے ساتھ ہی گیا ہوگا، ادھر گیا ہوگا. ہم لوگوں نے انہیں بہت کہا کہ ہمارا بچہ ایسا نہیں، ہم اپنے بچے کو جانتے ہیں. اس نے کچھ پولیس افسران نے یہ تک کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں مری وغیرہ نہ چلا گیا ہو. ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارا بچہ تو بتائے بغیر کہیں شہر نہیں جاتا، کہیں آس پاس کھانا کھانے نہیں جاتا، تو وہ اتنی دور نہیں جا سکتا. لیکن انہوں نے کوئی رسپانس نہ دیا. درخواست لکھی اور بتایا کہ 12 گھنٹے بعد FIR ہوگی، اور وہ واپس آ گئے. FIR تو چلیں 12 گھنٹے بعد ہے، لیکن جب ایک بچے کا اس کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ وہ مسنگ ہے تو تلاش تو امیجیٹلی شروع کر دینی چاہیے تھی. آپ کو کچھ نہیں لگا کہ پولیس جو ہے وہ ایٹ لیسٹ بچے کی تلاش میں ہے، کہیں کانٹیکٹ کر رہی ہے، کوئی سرگرمی نظر نہیں آئی؟ نہیں، انہوں نے ہمارے سامنے بتایا کہ ہم نے یہ تصویر سارے پولیس اسٹیشن میں بھیج دی ہے، اور سارے جو بھی یہ گشت پہ ہیں پولیس والے گھوم رہے ہیں روڈز پہ، ان سب کو بھیج دیا کہ اگر کہیں یہ ملے تو آپ کو بتا دیا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اچھا شاہویز، یہ بتاؤ کہ پھر تقریباً 2 دن انہوں نے جو ہے بھائی آپ کا غائب رہا. جب ڈیڈ باڈی اس کی ملی، کیسے ملی، کس نے سب سے پہلے اس کو دیکھا، اور جب آپ نے دیکھا تو وہ کس حال میں تھا؟ سب سے پہلے تو میرے چاچو نے دیکھا، میرے جو بڑے چاچو ہیں انہوں نے سب سے پہلے دیکھا. چونکہ وہ ظالموں نے حالت بہت بری کی ہوئی تھی، وہ قابل شناخت نہیں تھا. اوپر سے 2 دن بارش ہوئی، وہ کہیں باہر ہی پہلے بورے میں تھا، بعد میں انہوں نے بتایا کہ بورا اتار کے گئے وہ اگلے دن. تو بارش کی وجہ سے سویلنگ اتنی ہو گئی تھی کہ وہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہمارا بھائی ہے. پھر ہم نے کچھ نشانیوں کی بنا پر پھر بہت دھیان سے بیٹھ کے دیکھا ہے. پھر چاچو مجھے بلا کے لائے ہیں، اور میں نے پہلی نظر میں، کیونکہ وہ جو اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو گفٹ کی تھی، وہ اس نے پہنی ہوئی تھی. وہ دیکھتے ہی میں سمجھ چکا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے. پھر میں نے بیٹھ کے اس کی دانت، منہ، آنکھیں، ہر چیز دیکھی، جس سے مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے. کیا لمحہ تھا جب والد، جو کہ پہلے ہی اپسیٹ تھے، والدہ، بھائی، ظاہر ہے آپ اس سے بڑے تھے، آپ نے حالات کو کنٹرول تو کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن یہ صدمہ ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی مداوع نہیں ہے. گھر پہ کیا کنڈیشن تھی، ماں کو، والد کو جب پتہ چلا تو تب کیا؟ کنڈیشن تو بہت بری تھی، سب رو رہے تھے کہ یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا
کیونکہ ایک شریف آدمی جس کا کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ ہوئی ہو, کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہ ہوا ہو, اس کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. یہ حالت اور ہمارے بچے کی کوئی کیوں کرے گا؟ یہ سوال ہمارے دماغ میں بار آ رہا تھا کہ ایسی حالت کوئی کیوں کرے گا. ایک ایسی عادت چھوٹے بھائیوں کی, اکثر عادتیں بڑے بھائیوں کو کچھ ناگوار بھی گزرتی ہیں, کچھ بہت پسند ہوتی ہیں. کیا ایسا کرتا تھا عبدالاحد جو ایسی عادت ہے جو آپ ساری عمر نہیں بھول پائیں گے, اس کی کوئی ایسی اسپیشل کوالٹی؟ وہ ہم سب کا لاڈلا تھا. ماما بابا کا وہ دھیان بہت رکھتا تھا. ہم 2 بڑے بھائی ہیں, ہمیں بمشکل ماما بابا کی میڈیسن کے نام تک یاد تھے, لیکن اسے یہ تک پتہ تھا کہ یہ کتنی پوٹینسی کی دوائی ہے, یہ کس ٹائم بابا لیتے ہیں, یہ کس ٹائم مما لیتی ہیں, یہ کون سی دوائی کس ٹائم کب لینی ہے, کب دینی ہے. وہ ہمارا لاڈلا تھا. اس نے ہر کام منٹوں میں کرنا. کبھی اس نے یہ تک نہیں کہا تھا کہ میں یہ کیوں کروں. بری عادت تو تھی نہیں اس میں, اوپر سے وہ ایک انٹیلیجنٹ بچہ تھا, لائق بچہ تھا. 80% مارکس تھے اس کے فرسٹ ایئر کے. آگے پروسیڈ کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ کو منظور کیا نہیں. بننا چاہتا تھا؟ اس کے خوابوں میں تو کافی کچھ شامل تھا, لیکن ریسنٹلی اس نے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کی کہ میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے, اور اس کے لیے اس نے یہ پہلے اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس میں اپنے چلان فارم وغیرہ اور ڈاکیومنٹ سبمٹ کروا دیے تھے میری ہی یونیورسٹی میں جہاں پہ میں پڑھ رہا ہوں. ناظرین کرام, شاویز نوجوان ہمارے ساتھ موجود تھا. شاویز, ٹیم مجرم کون, سٹی نیوز نیٹ ورک. بیٹا آپ کے غم میں ہم شریک ہیں, آپ کے غم کا مداوع تو نہیں ہو سکتا. ناظرین کرام, ایک بھائی جب اپنے چھوٹے بھائی کی ڈیڈ باڈی اٹھاتا ہے تو وہ اندازہ صرف وہ بھائی لگا سکتا ہے. اس دکھ, اس کرب, اس تکلیف کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس دکھ اور تکلیف سے گزرتا ہے. متاثرہ فیملی یہ امید رکھتی ہے پاکستان کے اداروں سے, ہمارے نظام قانون سے, نظام انصاف سے, کہ جانے والا چلا گیا لیکن اس کے ملزمان کو قرار واقعی اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ کوئی اور عبدالاحد ایسے درندوں کا نشانہ نہ بن سکے. ٹیم مجرم کون آج بات کر رہی ہے عبدالاحد مرڈر کیس کی, اور ہمارے ساتھ ڈی ایس پی سرکل وقار عظیم صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائیے گا کیسے یہ واقعہ رپورٹ کیسے ہوتا ہے, کیسے پولیس اس پہ ایکشن لیتی ہے, اور مرڈرز تک جو ہے وہ پولیس کی رسائی پھر کیسے پاسبل ہوتی ہے؟ یہ رات کو رپورٹ ہوتا ہے ایک کہ 18-19 سال کا بچہ ہے, وہ اپنے گھر سے مس پلیس ہو جاتا ہے. گھر سے جاتا ہے اپنی کٹنگ وغیرہ کے لیے جاتا ہے, اور 8 بجے کا تقریباً ٹائم ہوتا ہے. تو بڑا یہ ایک بلائنڈ سا تھا کیس, کیونکہ سب کا شک یہی ہوتا ہے کہ شاید اب کسی دوست نے یا کسی جاننے والے نے اس کو ابڈکٹ کر لیا ہے. تو پھر اس کا ڈیٹا لیا جاتا ہے, ٹیکنیکل طریقے سے ہم اس کو ٹریس کرتے ہیں. تو وہ بات اسی علاقے کے تقریباً ودن 100 to 200 میٹر ہی وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی ہمارے سسپیکٹ ہوتے ہیں, جو ایکیوز ہوتے ہیں. تو اس میں ایس ایچ او صاحب کی اور باقی پولیس نے بڑی ایفرٹ کی, اور ودن ہم نے 2 days اس کو ہم نے ٹریس آؤٹ کیا ایکیوز. اور جو ایکیوزڈ آئے ہیں وہ ہمارے اسی گلی محلے کے ایک باربر شاپ تھی, سیلون تھا اس کا, وہ اس کے پاس گیا. اس سیلون کا ایک دوست تھا, انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہ اچھی اسامی ہے, چلو اس کو ہم ابڈکٹ کرتے ہیں, اور اس کو نا رینسم کے لیے ہم تاوان اس کو پکڑ کے اور اس کو تاوان وغیرہ مانگیں گے. وہ اس کو اپنے گھر لے گئے, اس کو بٹھایا, کیونکہ جاننے والے تھے, جس طرح محلے کے سیلونز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے جاننے والے ہوتے ہیں. اس کو اپنے پاس گھر لے گئے رات تقریباً 10-11 بجے. جب اس کو انہوں نے فورسیبلی ذرا اس کو روکنے کی کوشش کی تو وہ تگڑا تھا, تو اس پہ ان کی ہاتھا پائی ہوئی, اور انہوں نے اس کو سیزر کینچی وغیرہ سے اور اس میں رسید کر اس کو مار دیا. وقار صاحب, اب ملزمان اریسٹ ہیں اور ظاہر ہے ان سے باقی مزید تفتیش بھی ہوگی, بہت سارے اس کے اور چیزیں بھی باہر آئیں گی. ایک سوال ہے کہ جب ایک مسنگ کمپلین کی جاتی ہے تو ایک پروسیجر ہے, شاید پولیس افسران کہتے ہیں کہ اتنی دیر کے بعد اس کی ایف آئی آر دی جائے گی, کچھ سٹینڈرڈز اس کے متعین ہیں. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو تلاش ہے اپنے طور پہ وہ اسی وقت شروع کر دی جائے؟ ایک ایس او پیز تو ہیں کہ اتنی دیر کے بعد ایف آئی آر لانچ ہوگی, 12 یا 24 گھنٹے کے بعد, لیکن اگر پیرنٹس وریڈ ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ ان یوزول طریقے سے گھر سے غائب ہے, اس کا کچھ نہیں پتہ چل رہا, تو کیا پولیس کو اپنے طور پہ فوری طور پہ ایکشن میں نہیں آنا چاہیے؟ اس اسپیسیفک کیس میں ایک ایس ایچ او صاحب ہٹتے ہیں, دوسرے ایس ایچ او آتے ہی اتنی کوئک
اس پہ جو ہے وہ رسپونڈ کرتے ہیں کہ ود ان 2 آورس جو ہے وہ کلپریٹس کو پکڑا جاتا ہے. تو کیا اگر یہ اسی وقت جب مسنگ کمپلین درج ہوئی تھی یہ والا رسپانس دکھایا جاتا تو کیا نتائج ڈفرینٹ ہو سکتے تھے؟ دیکھیے ایک تو میں آپ کی یہ کریکشن کرا دوں کہ ایس او پیز جو ہیں وہ کیس اگینسٹ پراپرٹی کی ہم نے ضرور رکھی ہوئی ہیں کہ اس میں تھوڑی سی ویریفیکیشن وغیرہ کر لیتے ہیں, لیکن اگینسٹ پرسن میں کوئی ایس او پی نہیں ہے کہ ہم فل فور اسی وقت پرچہ اس میں درج ہوتا ہے, ایف آئی آر درج ہوتی ہے. اور پرٹیکولرلی اس کیس میں بھی ہم نے ایف آئی آر دی ہے, جیسی اپلیکیشن ہمارے پاس آئی ہم نے اپلیکیشن اس پہ ایف آئی آر لانچ کی ہے. جو لواحقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ 12 گھنٹے تک ہمیں متعلقہ ایس ایچ او نے کہا کہ شاید آپ کا بچہ ادھر ہی ہوگا, مل جائے گا, کسی دوستوں کے ساتھ گیا ہوا, 12 گھنٹے بعد ہم آپ کی ایف آئی آر دیں گے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کوئی ایسے ایس او پیز ہیں؟ نہیں ایسے ایس او پی نہیں ہے. جب میں بتایا کہ جو کیسز اگینسٹ پرسنز ہوتے ہیں اس میں ہم فل فور ایف آئی آر دیتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. دوسرا سر یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے, ملزمان ٹریس آؤٹ ہو گئے, یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے سیف سٹی کے پروجیکٹس ہیں اور دوسرے جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں یہ کس حد تک پھر جو ہے یہ ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ فعال ہوتا ہے ایسے میں, یہ کس حد تک ایسے کیسز کو خاص طور پہ جو ہے وہ ٹریس کرنے میں معاون ثابت ہو؟ جی بہت حد تک, اور ابھی ہم نے اس میں سیف سٹی کے ہیلپ سے بہت سارے ہم نے ٹریس آؤٹ بھی کیے ہیں, گیمز کو بھی ٹریس کیا, یعنی بیک ٹریکنگ کے لیے بڑا افیکٹو ہے یہ والا جو سلسلہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے کیسز اگینسٹ جو ہمارے ڈکیتی اور رابری کی ہیں اس میں ہم نے کافی ٹریس کیے ہیں. لیکن یہ جو کیس ہے یہ کیونکہ ودن محلہ ہی تھا, ودن اسٹریٹس تھا, تو یہاں سیف سٹی جو کیمراز ہیں ان کی اپروچ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ہائی ویز میں اور مین جگہ پہ لگے ہیں, اس لیے. کیا میسج دیں گے سرکل کے لوگوں کو, والدین کو خاص طور پہ؟ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے, ہوا, قابل مذمت ہے, قابل افسوس ہے, اس دکھ کا مداوع نہیں ہو سکتا جو والدین کا ہو گیا. ظاہر ہے ملزمان کو تو سزا ملے گی, لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ اپنے بچوں کو ٹرینڈ کس طرح سے کریں, ان کی تربیت کیسے کریں, ان پہ نظر کیسے رکھ سکیں کہ آئندہ ایسے واقعات کو اوائڈ کیا جا سکے؟ دیکھیں ہماری ہر جمعہ کو کھلی کچہری ہوتی ہے مختلف مساجد میں. ہر مساجد میں تمام ایس ڈی پی اوز, ایس پیز, ایس ایچ اوز یہی ہم لیتے ہیں کہ جو آپ کے بچے ہیں آفٹر آڈ آور, جو آڈ آورز ہوتے ہیں آفٹر مغرب ہوتا ہے, ان پہ نظر رکھیں, ان کا جو نقل و حرکت ہے اس کو محدود کریں, گھر تک رکھیں, ریسٹرکٹ رکھیں. وہ بے شک 18 سال کا ہے, 20 سال کا یا 12 سال کا ہے, کیونکہ اس میں آپ کو نہیں معلوم کہ بچے کے ساتھ کیا حادثہ ہو سکتا ہے, اور یہ بھی نہیں معلوم کہ بچہ کیا واردات کر سکتا ہے. کیونکہ جو ہم نے ابھی جتنے کرمنلز وغیرہ بھی ٹریس کیے ہیں وہ بھی تقریباً یہی 18 سے 22 سال کے درمیان کے ہی ہیں. تو ان پہ نظر رکھیں, ان کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کریں آپ. ان ملزمان کے خلاف سر جو اریسٹ ہو گئے ہیں, اتنا مضبوط کیس ہم فائل کر پائیں گے کہ انہیں کے کیے کی قرار واقعی سزا ملے اور ایسی عبرتناک سزا ہو کہ آئندہ لوگوں کو جرأت نہ ہو ایسا فیل کرنے؟ جی کیس ہمارا بہت مضبوط ہے, ایویڈنسز ہیں, تمام ایویڈنسز سامنے ہیں, اور جیسے ملزمان اریسٹ ہوتے ہیں ہمارے اس میں ہم انشاءاللہ ان کو پورا کریں گے, ہیلپ آؤٹ کریں گے اس میں. بہت شکریہ سر. ناظرین کرام, ڈی ایس پی سرکل وقار عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ اس کے بارے میں کہ کیسے پولیس کو اطلاع کیسے ملی اور پولیس نے اس پہ رسپونڈ کیسے کیا, اور پھر پولیس نے اپنے تمام ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے نہ صرف اس کو ٹریس آؤٹ کیا بلکہ ملزمان بھی زیر حراست ہیں اور انہیں قرار کے پروگرام میں. ناظرین ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیسے فیصل آباد کے تھانہ منصور آباد کے علاقے میں 18 سالہ نوجوان کو علاقہ میں ہی موجود باربر نے اغوا کیا تاوان کی خاطر اور پھر قتل کر دیا. ملزمان زیر حراست ہیں, لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کب تک لالچ کی یہ پٹی جو آنکھوں پہ بند جاتی ہے انسانی جانیں لیتی رہے گی. بچوں کی تربیت کے بارے میں محتاط رہیے, کیونکہ ٹیم مجرم کون ہمیشہ سے کہتی ہے کہ محتاط رہیں گے تو محفوظ رہیں گے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.